जिन साथ हर चौथी की रात मुझे अपने घर ले जाते, मगर एक रात होश उड़ गए जब 16 साल जिन मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, अपने खानदान और मोहल्ले की सबसे हसीन लड़की थी। मेरा बचपन और लड़कपन नानों के घर में गुजरा था। दरअसल अम्मी मेरी इकलौती औलाद थी, और जब इनकी शादी हो गई तो नाना और नानी बिल्कुल अकेले रह गए थे। वो अम्मी के बगैर बहुत उदास रहते थे, और मैं अपने अम्मी अबू की पहलौती औलाद थी। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो नाना मुझे अपने घर में ले गई थी। कुछ दिन तो मैं अम्मी अबू के बगैर उदास रही, मगर फिर नाना नानी की मोहब्बत में मेरा दिल वहां पर लग गया था। नानों के घर में बहुत खूबसूरत छोटे छोटे मेरे हम उम्र बच्चे थे, जिनके साथ मैं खेलती रहती थी, और मेरा वापस जाने का दिल भी नहीं करता था। वो मुझे खाने पीने की बहुत सी चीजें ला कर देते थे। नानो मुझे अक्सर डांटती थी कि तुम अकेली किसके साथ बातें करती हो। जब मैं इन्हें अपने दोस्तों के बारे में बताती तो वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगती, क्योंकि इस मोहल्ले में मेरी उम्र का कोई बच्चा नहीं था। नानो कहती कि लड़की तुम तो बिल्कुल पागल हो चुकी हो, यहाँ पे मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मगर मैं नानो की बात पर हंसती तो फिर हंसती ही चली जाती थी। इतने ज्यादा मेरे दोस्त हैं, ना जाने नानो को नजर क्यों नहीं आते थे। खैर मैं जो जो बड़ी होती गई, इन लोगों ने मुझसे खेलना खत्म कर दिया था, और वो यहाँ पर नहीं आते थे। मैं अपने इन दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस करने लगी थी, क्योंकि वो अब यहाँ नहीं आते थे। अब मैं 18 साल की हो चुकी थी, और अपने बचपन को तकरीबन भूल चुकी थी। अपना बचपन अब मुझे ख्वाब की तरह याद था। जब मैं अपने बचपन के दोस्तों के बारे में सोचती तो मेरा जहन जैसे ताड़कियों में डूब जाता था। उस दिन चांदनी रात थी। मैं छत पर खड़ी होकर चांदनी रात के मजे ले रही थी। अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई आकर खड़ा हो गया हो। मैं एकदम चौंक कर पलटी। मुझे अपने पीछे किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम डर गई, क्योंकि घर में मेरे और नाना नाने के अलावा कोई भी नहीं था, और ये आवाज किसी नौजवान इंसान की थी। फिर मैंने इस बात को अपना वहम समझा और दोबारा से चांदनी रात का लुत्फ लेने लगी। और अगले ही लम्हे मुझे फिर से वही हंसी की आवाज सुनाई दी। अब की बार तो मैं बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो गई थी, और जब मैं चौंक कर पलटी तो मैं अपनी जगह पर हकदक रह गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। सर से लेकर पांव तक वो सफेद लबादे में मलबूस था। इसकी बड़ी बड़ी सी आंखें थीं। मैं इसे देखकर हैरत ज़दा रह गई। इससे पूछने लगी कि तुम कौन हो, और इस वक्त मेरे घर पे क्या कर रहे हो? अगर यहाँ पे किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। वो हल्के से मुस्कुराया और कहने लगा कि मुझे कोई तुम्हारे अलावा नहीं देख सकता, और ना ही तुम्हारे अलावा मुझे कोई आवाज सुन सकता है, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। अगला लम्हा मेरे लिए मजीद हैरतनाक था। इस नौजवान ने मेरा हाथ पकड़ा, और मुझे यूं लगा जैसे मेरा हाथ किसी गर्म जलती हुई आग में चला गया हो। एक झटका लगा, और अब मंजर बदल गया था। मैं एक अजीबोगरीब दुनिया में खड़ी थी। मैं सच कहूं तो ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इस कदर खूबसूरत कि मैं हर एक चीज को हैरत की निगाह से देख रही थी। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि पलक झपकते ही मंजर कैसे बदल गया, और ये कौन है, और मैं इतनी अनोखी दुनिया में कैसे आ गई हूँ। इस शख्स ने दोबारा से मेरा हाथ पकड़ा और पास बने एक बेंच पर ले गया। इस बेंच को चारों तरफ से फूलों से सजाया गया था। मैं इस अनोखी दुनिया को हैरत से देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वहां पर रंग बिरंगे मलबूसात पहने लड़कियां आकर खड़ी हो गई। इनके हाथ में फूलों के डाल थे, और वो इन डालों में से फूल मुझ पर फेंक रही थी। इन फूलों की खुशबू बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। ऐसे लगता था जैसे ये खुशबू मेरी रूह तक उतर गई हो। मैं मदहोश सी होकर ये सूरत हाल देख रही थी, जब तक वहां पे मजीद लड़कियां आईं, और इनके हाथ में भी थाल थे जो कि कपड़े से ढके हुए थे। मेरे पलक झपकते ही मेरे सामने एक बड़ी सी टेबल लगी थी, जिस पर उन्होंने वो थाल रखे, और जब कपड़ा हटाया तो उनमें तरह तरह के खाने की अशिया, मिठाइयाँ और मशरूबात थे, जो बसदे इसरार मुझे खिला रही थी। इन मिठाइयों का जायका इस कदर दिलकश और लजीज था, ऐसा जायका मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा था। मैं अब तक हैरत के जहां में होता जन थी।
یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو زور سے چٹکی کاٹی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ میں سچ میں کسی اور جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد منظر بدلا اور وہ سب وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب ہم دونوں وہاں پہ اکیلے رہ گئے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم چلتے چلتے باغ میں آ گئے۔ باغ کیا تھا، گویا جنت کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس قدر خوبصورت جگہ میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ میرا ذہن یہی تانے بانے بن رہا تھا کہ یہ کون ہے اور یہ دنیا کیسی ہے۔ اس نے جیسے میری سوچیں پڑھ لی۔ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ کون ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ ہم عام انسانوں میں سے نہیں ہیں، ہم قبیلہ جنات میں سے ہیں۔ میں اس کی بات پر خوفزدہ ہو کر رہ گئی۔ میں نے جنات کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سن رکھی تھیں۔ وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اب وہ سارے خوف خدشے جیسے حقیقت بن کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ میرے تاثرات دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم مسلمان جنات ہیں، ہمارا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ اس کی اس بات پر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی اور میں اس سے پوچھنے لگی کہ تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم یہاں پر تمہارے نانوں کے گھر میں جو پچھلی حویلی ہے، جو کئی سالوں سے بند پڑی ہوئی ہے، ہم سب وہاں پر رہتے ہیں۔ بچپن میں ہم سب تمہارے ساتھ اکٹھے کھیل کر بڑے ہوئے ہیں، اور جیسے میرے دماغ کی گرہ کھل گئی تھی، جیسے دماغ سے پردے چھٹ گئے تھے، مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا، میرا بچپن کیسے گزرا ہے۔ تو گویا یہ سب میرے بچپن کے دوست تھے۔ یہ جان کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو میرے دماغ پہ ڈر اور خوف طاری تھا، وہ جیسے ہوا ہو گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتی رہی اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے مجھے میرے گھر پہ چھوڑا تو نانا اور نانی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور وہاں پر رونما ہوئے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرے لب آپ ہی آپ اس کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہے تھے، اور نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو میرے ذہن میں رات والی باتیں ہی گونج رہی تھی۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، نہ مجھے کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ نانوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے ماں باپ آ رہے ہیں، وہ تمہیں واپس لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دیں۔ میرے لب آپ ہی آپ مسکرا رہے تھے، اور نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو میرے ذہن میں رات والی باتیں ہی گونج رہی تھی۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، نہ مجھے کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ نانوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے ماں باپ آ رہے ہیں، وہ تمہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہاری شادی کر دیں اور تم اپنے گھر سے ہی رخصت ہو کر سسرال میں جاؤ۔ یہ کہہ کر نانوں اب دیدہ ہو گئی تھی اور رونے لگی تھی۔ میں نے ساری زندگی نانوں کے گھر میں گزاری تھی اور ان سے اپنی ماں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ اب ان کے بغیر رہنا میرے لیے محال تھا۔ نانوں کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس دن زادے کا دلکش چہرہ بھی میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ میں اب اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نانوں کو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ امی ابو کو منع کر دیں، میں نے ابھی شادی نہیں کرنی۔ نانوں نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہا کہ یہی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں لڑکیوں کو اپنے گھر کا ہو جانا چاہیے۔ مگر میں اس بات پر ناراض ہو گئی تھی اور میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ پھر نانوں نے مجھے مشکل سے منایا تھا۔ شام تک امی ابو بھی آ گئے تھے۔ رات کو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگلے دن امی نے مجھے کہا کہ اپنا سامان پیک کرو، تم اب ہمارے ساتھ جا رہی ہو۔ مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے انکار کرنے پر نانوں نے بھی امی کو کہا کہ اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ابھی زبردستی مت کرو، کچھ وقت ٹھہر جاؤ، میں اسے سمجھا بجھا کر کچھ دنوں تک لے آؤں گی۔ تب امی ابو تو واپس چلے گئے، مگر میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب واپس نہیں جاؤں گی۔ اگر میں یہاں سے چلی جاتی تو میں اس جن زادے سے کیسے مل سکتی تھی؟ میں تو اس کے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔
آنکھوں میں ہزاروں خواب بن چکی تھی، اور اب میرے صاف انکار پر نانو نے امی کو اس رشتے سے انکار کرنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ اب ہر 14ویں کی رات میں جنات کی دنیا میں جاتی تھی، اور وہ رات میری زندگی کی حسین ترین رات ہوتی تھی۔ وہاں میں اس قدر خوبصورت دنیا میں گھومتی، اپنے بچپن کے دوستوں سے ملتی، باتیں کرتی، اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اگلے دن میں پورا دن گھر پر سوتی رہتی تھی، تب نانو جنجلا جاتی تھی۔ اس جنزادے کی باتوں سے ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے اپنی دوست ہی سمجھتا ہے، مگر میں دوست سے بہت آگے تک سوچ چکی تھی، اور میں اس انتظار میں تھی کہ وہ مجھ سے خود پسندیدگی کا اظہار کرے۔ شرم اور جھجک کی وجہ سے میں اسے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن نانو میرے ساتھ جنات کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، جب ان کی ایک بات میں چونک گئی۔ وہ ایک قصہ سنا رہی تھی جس میں ایک جن ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس کو چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ مجبوراً ایک عامل کو اس جن کو جلانا پڑا تھا۔ نانو کی بات سن کر میں نے ان سے کہا کہ تو اس میں کیا مذائقہ تھا، لڑکی کس جن زادے کے ساتھ شادی کر دیتے۔ نانو میری بات پر حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ انسان خاک سے بنا ہے اور جنات ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے بنے ہیں۔ آگ اور خاک کا ملا بھلا کیوں کر ممکن ہے؟ انسان اور جن کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، یہ فطرت کے عین خلاف ہے، اور اگر کبھی جو فطرت کے خلاف جاتا ہے وہ نقصان اٹھا کر رہتا ہے۔ میں اس بات پر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میرے دل میں جو اس جنزادے کے لیے محبت کی آگ جل رہی تھی، وہ آگ اس کو پا کر ہی ختم ہو سکتی تھی۔ میں نے یہ پکا تیار کر لیا تھا کہ میں شادی اسی جنزادے کے ساتھ ہی کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اب کسی انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ میرے دل و دماغ میں اس جنزادے کی خوبصورتی اور ان جنات کی رہائش گاہ، ان کے محلوں جیسے گھر بسے ہوئے تھے۔ میں آئے دن خبروں میں قتل و غارت، چوری چکاری، دھماکے، ایک دوسرے کو لوٹنا، مہنگائی، یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکی تھی۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ جنات انسانوں سے لاکھ گنا بہتر ہیں، اور جنات کی زندگی بھی انسانوں سے اچھی ہوتی ہے۔ وہاں پر میں نے کسی میں بھی حسد، نفرت جیسے جذبے نہیں دیکھے تھے۔ مجھے جنات کی دنیا میں جاتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ہر چاند کی 14ویں رات کو میں جنات کی دنیا میں اس جن زادے کے ساتھ ضرور ہی جاتی تھی، اور وہاں پر سب ہی مجھ سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ میرے دل میں جنات کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، اور میں انسانوں سے بیزار ہو چکی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں اس دنیا سے دور چلی جاؤں جہاں پہ ہر طرف مہنگائی، عداوت اور غربت کا ہی رونا تھا۔ میں جب اپنے حالات کا اظہار نانو سے کیا تو وہ میری بات سن کر ڈر گئی اور کہنے لگیں کہ ایسی بات سوچنا بھی مت۔ ہم نہیں جانتے ہمارے ارد گرد کون سی ایسی ناپاک مخلوق ہو جو تمہاری بات سن کر اس کی بات کی وجہ سے تم پر عاشق ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ نانو کی بات پر میں مسکرا دی اور کہا کہ جنات انسانوں کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں۔ یہ انسان ہی ہیں جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جنات تو انسانوں کی مدد کرتے ہیں، ان سے بہت محبت سے پیش آتے ہیں۔ نانو نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، جیسے دنیا میں اچھے انسان ہوتے ہیں ویسے برے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنات میں بھی اچھے اور برے دونوں طرح کے جنات پائے جاتے ہیں۔ مگر میرے ذہن میں یہی بات بیٹھ چکی تھی کہ میں اسی جنزادے کے ساتھ ہی شادی کروں گی۔ وہ جنزادہ صرف 14ویں کی رات ہی یہاں پہ آتا تھا، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جب وہ جنزادہ یہاں پر آئے گا تو میں اس کے ساتھ شادی کی بات ضرور کروں گی۔ میں بھی جانتی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، اور اس بار مجھے چاند کی 14ویں رات کا شدت سے انتظار تھا۔ اور جب چاند کی 14ویں رات آئی تو حسب معمول مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ میرے دل میں اس کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ جنات اپنے وعدے کی پابندی کرتے تھے، وہ انسانوں کی طرح دھوکہ فریب نہیں دیتے تھے۔ میں جب اس کے ساتھ اس کی دنیا میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں گی اور اس سے شادی کے بارے میں بولوں گی، مگر آس پاس اور بھی بہت سی جنزادیاں تھیں، مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم مجھ پر ایک جنزادے نے حملہ کر دیا۔ اس نے پے ڈر پہ میرے چہرے پر تھپڑوں کی وار کرنا شروع کر دیے، اور نہ جانے میرے منہ پہ ایسی کون سی جلتی ہوئی چیز ڈالی کہ میرا چہرہ اور ہاتھ
بری طرح سے جل گئے تھے۔ میں وہیں پر گر کر تڑپنے لگی اور تکلیف کی شدت سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی دنیا میں تھی، اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر اپنے ہاتھ اور چہرہ دیکھا، مگر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے رات والا منظر گھوم گیا۔ وہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ چیز بہت ہی زیادہ خوفناک تھی، اور اس نے مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ میں سارا دن اسی بارے میں سوچتی رہی اور سوچ سوچ کر خوفزدہ ہوتی رہی۔ جب رات ہوئی تو سوتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اوپر سے کسی نے چادر کھینچ دی ہو۔ میں یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی لائٹ خود بہت آن اور آف ہونے لگی تھی۔ زور زور سے میرا بیڈ ہلنے لگا تھا۔ مجھے اب بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ کے دروازے کی جانب بھاگنے لگی جب کسی نے میرا پاؤں پکڑا اور زمین پر پٹک کر دے مارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی مخلوق کھڑی تھی جو کل میں نے جنات کی دنیا میں دیکھی تھی۔ وہ میری طرف خوفناک تیوروں سے بڑھی اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں خوف سے ششدر ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کون ہے اور وہ مجھ سے آخر کس بات کا انتقام لے رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی۔ میں اس کمرے میں ایک پل بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ میں فوراً سے نانو کے کمرے میں آ گئی اور ان کے ساتھ لپٹ کر سو گئی۔ اگلے دن جب نانو نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں خواب میں ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد اکثر ہی میرے ساتھ ایسا ہونے لگا تھا۔ وہ مخلوق مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرتی تھی، مجھے بہت ہی زیادہ ڈراتی تھی، اور وہ جن زیادہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ میں ہر وقت نانو کے ساتھ ہی رہتی تھی اور نانو کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ میں دن با دن کمزور ہوتی جا رہی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ نانو مجھے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی تھی، اور پھر مجھے وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس لے کر گئی تاکہ وہ مجھے ان سے دم کروا سکیں۔ امام صاحب بھی نیک انسان تھے۔ ان کے دم سے وقتی طور پر مجھے افاقہ ہوا تھا، مگر اب میری رائے جنات کے بارے میں بدل چکی تھی۔ میں نے جنات کا یہ روپ پہلے نہیں دیکھا تھا، اور یہ روپ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس دن میں عشاء کی نماز پڑھ کر نانو کے کمرے میں جانے لگی تو کمرے میں وہی مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ میں ایک دم چونک کر کھڑی ہو گئی۔ کتنے وقت سے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس خوشبو سے مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ جن زیادہ آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے تھا، اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ، تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ۔ وہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور شرمندگی سے نظریں جھکا کر رہ گیا۔ معافی چاہتا ہوں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکا تھا۔ میں اپنی دنیا میں ضروری کام کی وجہ سے پھنس گیا تھا۔ میں اس سے شکوے شکایت کرنے لگی کہ اتنے وقت وہ کہاں تھا۔ میں نے اتنا مشکل وقت گزارا، اور نہ جانے وہ کیا چیز تھی جس نے مجھے اس قدر تنگ کیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں پر بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ جس طرح سے تم انسانوں میں اچھے اور برے انسان موجود ہیں، اسی طرح سے ہم جنات میں بھی اچھے اور برے جنات موجود ہیں۔ اس دن جس جنزادے نے تم پر حملہ کیا تھا، اس کے ماں باپ کو ایک عامل نے اپنی قید میں کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تمام انسانوں سے ہی نفرت کرنے لگا ہے، اور اس نے یکدم تم پہ حملہ کر دیا اور تم پر وہ تیزاب پھینک دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ اس وقت ہمارے حکیم بھی وہیں پر موجود تھے۔ ان کی جڑی بوٹیوں کی مدد سے تمہارے ہاتھ اور چہرہ جلنے سے بچ گیا۔ اسے اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کا دکھ ہے، اور تب سے ہی وہ تمام انسانوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس دن جب اسے پتا چلا کہ تم ایک انسان ہو، تو اس نے پھر تم سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا تھا۔ میں اس کے لیے معذرت ہوا ہوں۔ میں یہ سن کر چپ ہو گئی۔ میں نے تو جنات کا صرف اچھا روپ ہی دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جنات اس قدر بوجھ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں کہ غلطی کسی کی ہو تو سزا کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب میرے لیے موقع اچھا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جب اپنی محبت کا اظہار کیا تو ایک پل کو تو وہ حیران ہو گیا، مجھے دیکھنے لگا، پھر وہ ہنس پڑا۔ کتنی دیر وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور کہنے لگا، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ ہم اچھے دوست ہیں، اور ویسے بھی جن اور انسان کی تو کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر تم میرا اصل رخ دیکھ لو گی تو بے ہوش ہو جاؤ گی، اور ہمارے قبیلے کی روایات میں شامل نہیں ہیں۔ میں اگر اپنے قبیلے کی حدود کو توڑوں گا بھی
تو سزا کا منہ سے ہی ٹھہروں گا۔ اس کی بات پر میں حق دک سی اس کو دیکھتے رہ گئی تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تمہیں اس بات کو دل پر نہیں لینا چاہیے تھا، میں نے تمہیں ہمیشہ دوست سمجھا۔ آج کے بعد میں کبھی بھی تمہاری دنیا میں نہیں ہوں گا، کیونکہ ہماری دنیا میں برے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی برے جن کی تم پر نظر پڑ جائے اور تمہاری زندگی مشکل بن جائے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ کتنے سال گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں آیا۔ میں جو تمام جنات کو اچھا سمجھتی تھی، اب میری رائے بدل چکی تھی۔ میں جان گئی تھی جس طرح دنیا میں اچھے اور برے انسان موجود ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے جنات موجود ہیں۔ میں ابھی بھی اس کو یاد کرتی ہوں، ابھی بھی اس کی وہ خوبصورت شبیہ میری نظروں کے سامنے موجود رہتی ہے۔ اب تو میری شادی بھی ہو چکی ہے اور 2 بچے بھی ہیں، اور میں اس کو ابھی تک بھول نہیں سکی۔ ختم شد۔